अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के लिए चंद सवालात हैं आपके। इनमें से पहला सवाल है, भाई साहिब आलम सईद साहब का सवाल ये कर रहे हैं, क्या फरमाते उलमाए कराम मुफ्तियान इज़ाम मसला दिल के बारे में कि हिंदा के घर के पीछे वाले हिस्से में एक मंदिर है और हिंदा उसकी खिदमत करती थी। अब हिंदा का इंतकाल हो गया है तो उसकी तदफीन के लिए शहर लाया गया और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। हिंदा थी तो मुसलमान, लेकिन उसके घर में मंदिर है और वो उसकी खिदमत करती थी। सवाल यह है कि हिंदा की नमाज जनाजा पढ़ने वाले पर हुक्म शरा क्या है, और जो ये बात नहीं जानते थे उस पर हुक्म शरा क्या है, क्योंकि अब उसकी मंदिर की खिदमत वाली बात सबको पता चल गई। तो जिन लोगों ने जान कर भी पढ़ी और जिन लोगों ने अनजाने में पढ़ी उन पर क्या हुक्म शरा है। हिंदा के घर के पीछे वाले हिस्से में एक मंदिर है। सवाल वाज़ेह नहीं है मेरे लिए, इसकी वजाहत करें कि हिंदा के घर के पीछे वाले हिस्से में एक मंदिर से क्या मुराद है। क्या हिंदा के घर में मंदिर था, और अगर हिंदा के घर में मंदिर था तो क्यों था? हिंदा ने बनवाया था, या जो घर खरीदा है वो किसी गैर मुस्लिम से लिया था तो इसलिए उसमें मंदिर था, या घर के पीछे वाले हिस्से में मुराद ये है कि घर के पीछे की तरफ जो है अलग एरिया में एक मंदिर है वो बना हुआ है। तो पहले ये सवाल वादे होना चाहिए। और उसके बाद जब आपने ये बात लिख दी कि हिंदा थी तो मुसलमान, तो जब आपको उसके मुस्लिम होने का यकीन है तो जो मुसलमान है उसका हुक्म यही है कि उसकी तजहीज़ व तकफीन होगी, यानी उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी दिया जाएगा, नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। तो एक मुसलमान के नमाज जनाजा पढ़ने के ताल्लुक से क्या सवाल होना चाहिए कि उस पर पढ़ने वाले या अनजाने में पढ़ने वालों पर क्या हुक्म है। अब अगर ये बात है, मसला ये है कि अगर उसके घर के पीछे मंदिर था कोई महल्ले में और उसकी वो साफ़ सफाई करती थी, तो अगर ऐसा है तो ऐसा करना नामुनासिब अमल है और कभी अमल है, बुरा अमल है कि वो इबादतगाह है और इस तरह की इबादतगाहों में जो गैरों की इबादतगाह है, क्योंकि वहाँ गैरुल्लाह की इबादत होती है, तो वहाँ जाना मुसलमान के लिए मना है, वहाँ साफ़ सफाई करना उसको उसकी इजाज़त नहीं है। तो वो अगर करती थी तो ये बुरा अमल है, लेकिन इसकी वजह से वो ऐसा नहीं है कि दायरा इस्लाम से खारिज है। अगर वो उसकी ताज़ीम और उसकी अज़मत अपने दिल में लिए हुए नहीं थी तो वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं है, मुसलमान है, जैसे कि आपने भी लिखा है। तो मुसलमान है तो उसका हक़ है उसकी नमाज जनाजा वगैरह पढ़ी जाए। बहरहाल मैंने उस एतबार से आपको जवाब दिया जो मेरे समझ आया। तो अगर आप इस सवाल को और वाज़ेह कर सकें, जैसे मंदिर वाली बात मैंने बोली है, तो उसकी वजाहत करें, इसमें कुछ और वजाहत हो जाए तो शायद जवाब में कुछ और तब्दीली हो सकती है। बहरहाल ये कि अगर यही बात है कि वो मुसलमान थी तो मुसलमान का हक़ है उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। और एक मुसलमान जो है उसकी अगर कोई नमाज जनाजा पढ़ लेता है तो वो गुनाहगार भी नहीं होगा, क्योंकि हक़ है उसका कि पढ़ा जाए। बहरहाल सवाल वाज़ेह हो जाए मेरे लिए तो मेरे लिए आसानी होगी। इसके बाद मोहतरमा जीनत शेख सवाल कर रही हैं, अल्लाहुम्मा अस्अलुकल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। ये दुआ पढ़ सकते हैं या मुआफ़ाता ही पढ़ते हैं? नहीं, ये दुआ भी पढ़ सकते हैं आप। वो एक हदीस है तो मैंने आपको सुना दी, उसमें वही अल्फाज थे, अस्अलुकल मुआफ़ाता, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद मोहतरम अनस अंसारी सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं मेरा सवाल ये है कि क्या चोर बाज़ार से कुछ ख़रीदना कैसा है, वज़ाहत फरमाइए जज़ाकल्लाह। चोर बाज़ार से क्या मुराद है? मैंने सुना तो है कि दिल्ली में चोर बाज़ार है, लेकिन इसी तरह मुंबई के बारे में भी शायद मैंने कभी किसी से सुना है कि वहाँ भी चोर बाज़ार है, लेकिन चोर बाज़ार की मुझे डिटेल नहीं पता है। कोई मतलब यकीनी तौर पर कोई ये कहता है कि चोर बाज़ार बस उसको इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सस्ता आइटम मिलता है, लेकिन चोरी का नहीं होता है, वो यूज़ किया हुआ होता है, पुराना होता है वगैरह वगैरह। या यूँ कह के वो रिजेक्टेड पीस जो है मार्केट में आते हैं अलग अलग जगह के। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो दुकानों में पड़े पड़े पुराने हो जाते हैं या ओल्ड फैशन हो जाता है उन चीज़ों का, तो वो मार्केट में जो है नहीं बिकते हैं, तो वो बहुत सस्ती रेट में उस बाज़ार में आकर बिकता है, तो बहुत सस्ता बिकता है, इसलिए उसको चोर बाज़ार कहते हैं। मैंने ये लोगों से कहते हुए सुना है। तो अगर यही हकीकत है कि वहाँ बहुत पुराना माल आता है या नया भी आता है या डिफेक्टिव आता है या रिजेक्टेड आता है, जैसा भी है, ओल्ड फैशन का आता है, जो भी आता है, और वो बहुत सस्ता मिलता है, तो सस्ते की वजह से वो जो है उसको चोर बाज़ार कह दिया जाता है। अगर ऐसा है कि वहाँ पुराना माल या रिजेक्टेड माल या कैसा भी माल सस्ता बिकता है, तो सस्ते की वजह से उसको चोर बाज़ार अगर कहा जाता है, तो सस्ता माल खरीदना ना कोई गुनाह है और ना ही सस्ता माल खरीदना जो है बेचना गुनाह है। तो इस मायने का अगर चोर बाज़ार यही हकीकत है चोर बाज़ार की जो मैंने समझी और मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है, तो वहाँ ख़रीदारी करने में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर चोर बाज़ार वाकई चोर बाज़ार है, जैसे लफ्ज़ से समझ आता है कि शायद वहाँ चोरी का माल बिकता हो, तो फिर ख़रीदना जायज़ नहीं है, क्योंकि चोरी का माल ख़रीदने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद मोहतरमा रेशमा रऊफ़ सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब क्या नाबीना लोग सीधे जन्नत में जाएंगे? क्योंकि जब वो देख नहीं सकते तो जहाँ अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे के मोहताज हैं, वो क्या गुनाह क्या वो गुनाह क्या खाक करेंगे? बेहतर लगे तो जवाब दें। देखें,
اس دنیا میں بہت سارے بہن بھائی ہیں جو نابینا ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نگاہیں سلامت ہوتی ہیں، کچھ عمر کے بعد روشنی چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی نگاہوں کو محفوظ رکھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اب اس پر سوال یہ ہے ان کا کیا نابینا لوگ جنت میں سیدھے جائیں گے؟ تو دیکھیں، صرف نابینا ہونے کی وجہ سے وہ دیکھیں اللہ کی مرضی ہے، وہ تو کسی کو بھی ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دے، لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی اگر نابینا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نابینا ہونے کی وجہ سے نماز اس سے معاف نہیں ہے، نماز اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی نابینا ہے مثال کے طور پر اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں کیوں جائے گا؟ نماز کا تو اس سے سوال ہوگا نا۔ تو جو چیزیں اس پر لازم ہے، جو وہ کر سکتا ہے، جیسے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پہلے آپ کے سامنے کئی مرتبہ کوٹ کی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو جو وہ کر سکتا ہے اسی کا پابند کیا، اس سے زیادہ کریں۔ تو ایک بندہ نابینا ہے تو وہ صرف دیکھ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر وہ نماز پڑھتا ہے، اسی طرح وہ بول تو سکتا ہے نا، اگر اس نے کبھی کسی کو گالی دی ہو، خدا نہ کرے، یا اس نے ادھر کی بات ادھر لگائی ہو، تو اس طرح کے اگر اس نے برے کام کیے ہوں گے تو اس کی سزا پائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ نابینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دنیا میں ایک نعمت سے محروم رکھا ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کو بہت بڑا دیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی صاحب عالم ہی کا دوسرا سوال ہے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں غیر مقلدین فجر کی جماعت کے فوراً چھوٹی ہوئی سنت پڑھنے کے قائل ہیں، وہ دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جماعت کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہونا چاہیے تھا، کہہ دی گئی، تو میں نے آپ کے ساتھ فجر پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے تو مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا قیس ذرا ٹھہرو، دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنے جا رہی ہو۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے فجر کی دونوں سنتیں نہیں پڑھی تھیں، تو آپ نے فرمایا تب کوئی حرج نہیں، ترمذی شریف جزاک اللہ۔ ہمارے جو بھائی ہیں جن کو آپ نے غیر مقلدین کہا، یہ ان کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ جانے ان کا کام جانے، یہ اپنے مطلب کی حدیثیں لیتے ہیں اور یعنی صحیح حدیث کو بھی یہ چھوڑ دیتے ہیں اگر یہ ان کے مطلب کے خلاف جا رہی ہو، اور ایسی حدیثیں جس میں کچھ تعبیل ہے یا جس کا کچھ اور مطلب نکلتا ہے یا جس میں کچھ صحت میں کچھ نقص بھی پایا جاتا ہے، اس حدیث کو لے لیتے ہیں اگر وہ ان کے من کی بیٹھتی ہے۔ ترمذی شریف کی جو بات کی ہے یہی روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے، تو یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو حکم ہے اس میں چند باتیں محدثین نے فرمائی ہیں، اس کو نہیں لیتے، اپنے منمانی کرتے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، ترمذی شریف تو جو ہے ان کے نزدیک بھی، ہمارے نزدیک تو ہے ہی، جو ہے جن دو کتابوں کے نام میں بتا رہا ہوں اس سے جو ہے بعد کے درجے پر ہے۔ پہلی درجے پر تمام مسلمانوں کے نزدیک پہلے درجے پر جو کتاب ہے قرآن کریم کے بعد وہ ہے حدیث شریف کی کتابوں میں بخاری شریف، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے مسلم شریف۔ میں آپ کو ان دونوں کی ایک ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، ایک بخاری شریف کی، دوسری مسلم شریف کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ سے سنا ہے، اور ان میں سے ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، خلیفہ دوم، ٹھیک ہے نا، ان سے بھی سنا ہے، اور یہ کہتے ہیں اور وہ مجھے صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ کیا سنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں، میں نے آپ کے سامنے صرف دو پیش کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حکم یہی ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکا اور اس نے فجر کی فرض نماز پڑھ لی تو اب وہ فرض کے بعد فوراً سنتیں نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ جو ہے اس کے لیے حکم یہ ہے، فقہا نے فرمایا ہے کہ سورج جب طلوع ہو جائے اس کے بعد وہ اس نیت سے ان سنتوں کی قضا کر سکتا ہے۔ فجر کے بعد پڑھنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں ترمذی شریف کی حدیث کے تعلق سے، ویسے تو جواب ان سے لینا چاہیے ان حدیثوں کا۔ ترمذی شریف کی جو روایت ہے اس میں جو سند ہے اس میں جو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام آپ نے یہاں کوٹ کیا، ان سے روایت کرتے محمد بن ابراہیم، اسی ترمذی شریف کی جس کی بات کر رہے ہیں، اسی میں امام ترمذی نے فرمایا کہ محمد بن ابراہیم کا سماع یعنی ان سے سننا ثابت نہیں ہے، یعنی ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے، سماع ثابت نہیں، انہوں نے سنا نہیں ہے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن ابراہیم نے، تو جب انہوں نے ان سے سنا نہیں تو انہوں نے بیان کیسے کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی سند متصل نہیں ہے۔ اور یہ روایت میں نے کافی پہلے پڑھی تھی، جو راوی ہیں ان سے پہلے یعنی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے محمد بن ابراہیم مجھے نام میرے ذہن میں ہے، اور اگر نام کچھ اور ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ کہ یہ بات کلیئر ہے، صاف ہے کہ یہ حدیث جو ہے
متصل سند نہیں ہے، یعنی اس کی سند جو ہے متصل نہیں ہے، راوی نے جس سے روایت کو نقل کیا ہے اس سے سننا ثابت نہیں ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے، تو جب سننا ثابت نہیں ہے تو وہ حدیث کیسے بیان کر سکتے؟ ٹھیک ہے نا، اور بھی وجوہات ہیں اس کی۔ محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ شاید حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی خصوصیت ہو کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اور یہ بھی اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، اور یہ بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی محدثین یہ کہتے ہیں کہ ابھی پڑھ لو آئندہ نہ پڑھنا وغیرہ، یہ محدثین کی بات ہے، میں اپنے من کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ کہ میں نے آپ کو جو روایت سنائی بخاری شریف کی اور ایک مسلم شریف کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فجر کی فوراً بعد وہ سنتوں کو نہیں پڑھے گا۔ اس کے بعد محترمہ آر شیخ سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ایک ویڈیو ایسی بنائیں جس میں عورتیں نبی کی کون سی سنت فالو کریں وہ بتائیں، کیونکہ آدمی تو ایزیلی فالو کر سکتے ہیں، بٹ عورتیں کنفیوز ہوتی ہیں کہ وہ کون سے عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں جن سے جنت میں قریب جگہ مل جائے۔ پلیز بہت بہتر بات لکھی ہے آپ نے انشاءاللہ، اور یہ ایک ویڈیو میں کمپلیٹ نہیں ہوگا، میں آپ کو انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ ایک سیریز آپ کے لیے بنائی جائے۔ ویسے تو مجھے افسوس اس بات کا کہ میں جو چیز شروع کرتا ہوں پتہ نہیں مکمل کیوں نہیں ہو پاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ میرے جو چھوٹے ہوئے کام ہیں اس کو مکمل کرا دے، اور اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ، اس کو بھی مکمل کرنے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ جہاں تک بھی لے جائے، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان کریں گے، اور وہ سنتیں جو خواتین بھی آرام سے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی کر سکتی ہیں، وہ سنتیں بیان کریں گے، تو وہ انشاءاللہ شروع کر لیں گے جلدی سے۔ بس یہ ہے کہ اس کا بہترین سا نام آپ کچھ کمنٹ کر دیں، چوز کر لیں کہ اس سیریز کا نام کیا رکھا جائے، یعنی سنتیں یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین اسپیشل، اس طرح سے کچھ آپ ڈیسائیڈ کر لیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں، یا جو ہمارے ذہن میں آئے گا اس نام کو رکھ لیا جائے گا، پھر اس پر انشاءاللہ ایک سیریز شروع کریں گے جس میں جتنی بھی کلپس ہو جائیں، 1 2 3 4 10 15، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام سنتیں بتائی جائیں گی جن کو آپ ایزیلی کر سکتی ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بھائی سلیم سوال کر رہے ہیں، مطلب امی کی آپا کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی آپا اگر ان کے یہاں مراد آپی جس کو بولتے ہیں بعض علاقوں میں، یا باجی بہن بولتے ہیں، تو خالہ جان یعنی ماں کی بہن کی بیٹی، یعنی خالہ کی بیٹی، خالہ زاد بیٹی سے نکاح کے تعلق سے اگر یہ سوال کر رہے ہیں تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہن ہے، نام پتہ نہیں کیا لکھا، عجیب سا شبیر نام لکھا ہے شاید، یا بھائی ہیں جو بھی ہیں، تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ مجھے بھی بیٹی ہو، دعا کریں انشاءاللہ، دعا کیجیے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیٹی کی نعمت سے نوازے، رحمت سے نوازے۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں یا بہن ہیں، نادے علی ان کا نام ہے، انہوں نے سوال کمنٹ کیا ہے کہ میرے ابو اور امی کے لیے دعا کریں پلیز، تو ان کا نام لے کر بھائی یا بہن جو بھی ہے نادے علی، اب نام تو کچھ ایسا ہے دونوں میں رکھا جا سکتا ہے، مطلب رکھتے ہیں لوگ، رکھا تو نہیں جائے گا کیونکہ یہ نام درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب رکھا ہے انہوں نے تو آپ لوگ جو ہے ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے ان کے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اگر وہ حیات ہے تو ان کی عمر دراز فرمائے، اور اگر وہ جو ہے دار فانی سے کوچ کر کے مولا حقیقی سے جا ملے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام جو ہے فرمائے۔ اور یہی چند سوالات تھے جو آپ کے لیے گئے، اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہے، کوئی ڈاؤٹ کا ہے تو پھر آپ اسے کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔